बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तेज़ी थी। एक तरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर जारी किया, और दूसरी तरफ जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने उसका जवाब भी दिया। कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा था जहाँ पे लेजिस्लेशन हुई, लेकिन दो और वाक़यात भी बड़े अहम हैं। एक वफाकी वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, उन्होंने आज एक मीडिया टॉक में जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया, और कराची के मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब जो हैं उन्होंने भी एक बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें वो आबदीदा हो गए, बल्कि उनकी आंखों में जो आंसू थे वो आज नज़र आ रहे थे। तो ये आंसू जो हैं ये 3-4 साल के बाद हमें नज़र क्यों आए हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इन मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब कराची से रुकन कौमी असम्बली है, NA 252 से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम हैं सिंध के, और हमारे साथ अमीनुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है, वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो भी चंद लम्हों में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, अमीनुल हक साहब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो आज ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का जो बयान है, ये बयान जो है इसका कराची से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कराची में इस वक्त जिस बर्दाश्त और रवादारी की ज़रूरत है वो बड़ी अहम है। और एक वफाकी वज़ीर जो है वो जब ये कहता है कि क्या कहता है ज़रा देखें। जिन्होंने 35 साल मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा, और स्वाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। जमहूरियत के नाम पे वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का। वाजिबुल कत्ल है वो लोग। अच्छा, अब सईद गनी साहब, क्योंकि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, और मेरा जहाँ तक मुझे याद कर पड़ता है एक ज़माने में वो वज़ीर भी थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, तो आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल है जो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने कहा है? पीपल्स पार्टी में रहे हैं हमारे साथ ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, और उसके बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इलेक्शन करा रहे थे ग्रेजुएशन की शर्त पर, तो इनकी डिग्री मशकूक थी, उसकी बिना पर इनको पीपल्स पार्टी से निकाल के फिर उस वक्त की जो किंग्स पार्टी थी उसमें शामिल करवाया गया, और उसके बाद ये वहाँ भी वज़ीर बने, और फिर अब PTI में और PTI में भी वज़ीर बने। तो अगर 35 साल की आप करते हैं बात, तो ये 85 से लेके गालिबन 2020 तक की 35 साल इन्होंने कैलकुलेट किए हैं, और उसमें ख़ुद ये मौसूफ जो है कई हुकूमतों में वज़ीर रहे, और इनके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और नैब इनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात कर रहा है। तो अगर तो सिर्फ इस बुनियाद पर ये कहते हैं कि जी वाजिबुल कत्ल है लोग जिन्होंने करप्शन किया, तो फिर मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पर तो मुजाहरा ये होता है कि पहले अपने आप को पेश कर दें कि मेरी गर्दन पहले उतार दो, चूँकि मैं भी 35 साल में हुकूमत में रहा हूँ और मुझ पर भी इल्ज़ामात हैं। और अगर हालिया दौर में देखें तो मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान जो किसी एक वज़ीर के एक बेवकूफ़ी के बयान से पहुँचा है, तो इनका PIA के पायलट के जो लाइसेंसेज हैं उनके मुतल्लिक़ जो उन्होंने बयान दिया, तो उन्होंने PIA को बिल्कुल ज़मीन बोस करके रख दिया, और आज भी ये दुनिया भर को खतूत लिखकर माफ़िया मांग रहे हैं, वज़ाहतें दे रहे हैं, ताकि PIA किसी तरह दोबारा मुल्कों के अंदर दाखिल हो सके। तो अगर इनकी ये राय है, मैं तो बहुत इख्तलाफ करता हूँ इस बात पे कि किसी को इस तरह कत्ल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि वाजिबुल कत्ल लोग हैं, तो पहला नंबर इनका ही आना चाहिए। चलें, वैसे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए इनको, लेकिन आपको भी ये नहीं कहना चाहिए। खुद कह रहे अच्छा, हैं। अमीनुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमने आज कराची के मामलात पर आपसे बात करनी थी, लेकिन ये एक वफाकी वज़ीर हैं, काबीना में आपके साथी हैं जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, ये कह रहे हैं कि जो पिछले 35 साल तक जो सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं उन्होंने बड़ी लूट मार की है, तो इनकी लीडरशिप को कत्ल कर देना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? हामिद मीर, मैं पिछले 40-41 साल से सियासी वर्कर हूँ, जो ग्रास रूट से रफ्ता रफ्ता करके ऊपर आया हूँ। मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान, जैसे कि 2016-22 अगस्त के बाद एक तब्दीली भी MKM है, और हम हमेशा बाहमी एहतराम और इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने सियासी मुखालफिन से बहस व मुबाहिसा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कत्ल करना, किसी को मार देना, ये मेरा ख्याल है कि सियासी शेवा नहीं होना चाहिए।
بلکہ ہمارے پاس کورٹ موجود ہے، ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں. اگر کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے تو وہ کورٹ میں جائے، کورٹ اس کو جو فیصلہ کرے گی میں سمجھتا ہوں ہمیں کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. تو اب سیاست میں انتہا پسندی کسی صورت میں بھی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی ہو، میرا خیال ہے کہ ہمیں بھرپور مخالفت کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو مذہبی انتہا پسندی کی بھی مخالفت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، ایک جیو اور جینو دے کے عالمی اصول کے مطابق، جمہوری کلچر کے مطابق ہم سب لوگوں کو تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک مفاہمت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اور سیاسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے اپنے جو نظریاتی اختلاف ہے اس کو ہر جگہ پہ اجاگر کرتے ہوئے اپنی بات منوانی چاہیے. جی آفتاب جہانگیر صاحب، آپ کا تعلق تو تحریک انصاف سے ہے اور غلام سرور خان صاحب بھی تحریک انصاف میں ہیں، تو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے صحیح کہا ہے؟ دیکھیں حمید بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. یہ میرا پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ. تو جہاں تک غلام سرور صاحب کی بات ہے اور انہوں نے 35 سال کا ذکر کیا ہے، تو جو اس ملک کے ساتھ المیہ ہے، جو اس ملک کے ساتھ 35 سال میں ہوا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ نے بھی بہت قریب سے صحافت کی، لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. اب جیسے ابھی آپ کراچی پر پروگرام کریں گے تو کراچی پر ہم بات کریں گے کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. جو کام اداروں کا ہے وہ اگر عام آدمی کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ایک انارکی پھیلے گی، اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. غلام سرور صاحب نے جو بات کی ہے، میں اس کی بات کی تائید نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو ادارے ہیں، اگر کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے اور وہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ اسے سزائے موت ہونی چاہیے تو وہ اس کو ملنی چاہیے، اور اس کے کم سے نوعیت کا جرم ہے تو جیسے اس کی سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. اگر میں اور آپ اپنے ہاتھ میں یہ لے لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے انہوں نے جذبات میں یہ بات کہی ہو، لیکن میں ان کی بات کی تائید نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ جی جو ادارے ہیں انہی کو یہ کام کرنے دیا جائے تو بہتر ہے. اچھا، آپ نے جذبات کی بات کی ہے تو آج وسیم اختر صاحب بھی کافی جذبات میں لگے، تو ان کی آج پریس کانفرنس تھی، بڑی اہم تھی کراچی کے مسائل پر. وہ آپ دیدہ ہو گئے، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. سی ایم سے زیادہ مینڈیٹ ہے میرے پاس، میرے خط کا جواب نہیں دیتا کوئی. میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں، یہ لیٹر لکھے ہیں سب کو، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف سیکرٹری آف سندھ، چیف منسٹر آف سندھ، گورنر آف سندھ. یہ کون لے گا؟ کون؟ ایک جواب نہیں کیا اس کا میرا. جی سعید غنی صاحب، وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خط لکھتا ہوں کراچی کے مسائل پہ، چیف منسٹر کو وہ بھی جواب نہیں دیتے، پرائم منسٹر بھی جواب نہیں دیتے، پریزیڈنٹ بھی جواب نہیں دیتے. تو آج تو وہ آپ دیدہ ہو گئے، کیا وہ اس لیے آپ دیدہ ہو گئے کہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، میں ان کے جذبات کی تو قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جن جذبات کا اظہار انہوں نے آج کیا ہے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ کراچی میں شاید جو میئر صاحب تھے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، بے بس تھے، اس سے پہلے بھی اس بات کا اظہار تو وہ ضرور کرتے رہے کہ میرے پاس اختیارات کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا غصے کا اظہار نہیں کیا. تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ شاید چونکہ ان کی ٹرم پوری ہو رہی ہے تو ایک دکھ انسان کو ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس عہدے پہ میں دوبارہ آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا، اور میں جا رہا ہوں. تو یہ شاید اس بات کا زیادہ رنجون کو لگ رہا تھا. لیکن انہوں نے خیر پیپلز پارٹی کے لیے تو جو کہا سو کہا، لیکن وزیر اعظم کے متعلق بھی تو انہوں نے کہا نا کہ میں نے ان کو خطوط لکھے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. ہم تو چونکہ برائی میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم جو بھی کر لیں یا کراچی میں جتنا بھی ہم کام کر لیں، وہ جو رہ جانے والا کام ہے اس کو دکھائیں گے، ہونے والے کام کو کبھی نہیں دکھائیں گے. لیکن جس حکومت کے ساتھ یہ اتحادی ہیں، جس حکومت نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، جس حکومت نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی کراچی کا بہت بڑا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، جس حکومت نے کہا تھا کہ ہم پتہ نہیں وہ ڈیسیلینیشن بھی پتہ نہیں 6 مہینے میں کر دیں گے اور ہر کام ہم پورا کر دیں گے، ان کی طرف سے بھی 1 روپے کا کام کراچی کے اندر نیا نہیں ہوا ہے. لیکن سندھ حکومت نے پچھلے کئی برسوں میں بہت کیا، لیکن خاص طور پہ 3-4 برس جو پچھلے ہیں اس کے اندر کراچی میں اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے، اور آگے آنے والے برسوں میں بھی ہم بہت سارا کام کرنے جا رہے ہیں. تو میئر صاحب کا خیر ظاہر بیچارے 3-4 دن بعد میئر کے عہدے سے ہٹ جائیں گے، تو شاید اس کا دکھ تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گئے. اچھا امین الحق صاحب، کیونکہ آپ کابینہ کے رکن ہیں، اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کی وفاقی کابینہ میں پریزنس ہے، تو میئر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کو خط لکھتا ہوں اور وہاں سے بھی جواب نہیں آتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ایم کیو ایم کی وفاقی کابینہ میں ریپرزنٹیشن ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟
बिल्कुल, मैं हामिद साहब आपको जवाब देता हूं कि आज जो मेयर साहब की तकरीर थी और जो वो जज्बाती हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पूरे 4 साल में अगर आप देखें तो मेयर की नाकामी कहीं नज़र नहीं आती है, वसीम अख्तर नाकाम नज़र नहीं आते, बल्कि वो 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी अदवी अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध असम्बली से मंजूर कराया, और उसमें वो तमाम इख्तियारात 2003 में जो मुंतखब मेयर के पास होने चाहिए थे, और हत्ता कि जिसे कहते हैं कि 1988, 89, 90 के बाद भी जो मौजूद था, उन तमाम इख्तियारात से छीन लिए गए। मसलन रेवेन्यू जनरेट करने वाले तमाम इदारे जहाँ से पैसे हासिल हो सकते थे वो अब मेयर के पास नहीं थे। इसी तरह उनके इख्तियारात हाथ पाँव बांध दिए गए। आपको याद होगा कि जब फारूक सत्तार मेयर थी या उसके बाद 2003-04 में कमाल साहब थे, तो कराची में बड़े बड़े यानी 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 1 अरब के प्रोजेक्ट का ओपनिंग हुआ करती थी। लेकिन इस 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हाथ बांध करके उनको 2 करोड़ रुपए से ऊपर तक की ओपनिंग की, जिसे कहते हैं, पाबंदी लगा दी गई थी। जब ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर सिंध, मैं कह सकता हूँ कराची हैदराबाद की तरक्की में रुकावट कहीं ना कहीं बनती चली आई है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब आप सब ने देखा कि आज से गालिबन 5 दिन पहले कराची में एक और ज़िले का इजाफा कर दिया गया, यानी केमाड़ी ज़िला का। आप मुझे बता हामिद मीर, हम सब यानी जब से हमने आँख खोला है 1970 से, आँख से हमारी पहली है, लेकिन हम जब हमने अखबारात पढ़ना शुरू किया था, एक नारा पीपल्स पार्टी का हमें याद है कि जमहूरियत हमारी सियासत है। ये इनका नारा था ग्रेट जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में, इनके मंशूर का हिस्सा भी है। जब ये केमाड़ी ज़िला बनाने जा रहे थे, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि केमाड़ी ज़िले में 45 यूसी चेयरमैन है। उन 45 यूसी चेयरमैन में से MQM पाकिस्तान के 22 यूसी चेयरमैन है, और PMLN के 9 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ 5 यूसी चेयरमैन है। होना क्या चाहिए था कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर क्या थी? MQM पाकिस्तान थी, क्योंकि उसका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं मौजूद था। लेकिन MQM से मशावरत नहीं की गई, अदवी अक्सरियत की बुनियाद पर उन्होंने ये अपने फैसला हम पे सादिर कर दिया। उसका दूसरा अलमनाक और दर्दनाक पहलू क्या है? आप ये सुनकर हैरान होंगे हामिद मीर, बल्कि आपके तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 सब डिवीज़न थी, एक हार्बर, और जो ज़िला बनाया गया वो 4 सब डिवीज़न को लिया गया, जिसमें हार्बर, साइट, मारीपुर और केमाड़ी। अब आप ये देखें कि जो कमापुर सब डिवीज़न थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केमाड़ी के नाम से ले लिया, और वो 3 सब डिवीज़न जिसमें औरंगी टाउन था, मोमिनाबाद था और सुरजानी था, जो आपको पता है कि औरंगी टाउन पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, उसको छोड़ दिया। अब मुझे बताएं कि जब ये औरंगी टाउन जब ज़िला बनेगा, तो इसका जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चाहे पीपल्स पार्टी का बने, PTI का बने, या MQM का बने, या जमात इस्लामी का, ANP का, वो अपने मुलाजमिन की तनख्वाह कैसे अदा करेगा? ठीक है। ये हमें डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने देखे बहुत बावकार तरीके अख्तियार किया, मैंने एथनिक बात नहीं की, बल्कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव बात की और पॉलिटिकल बात की। अच्छा, इस पर एथनिक का तो एक अलग मसला है, इस पर लेकिन बात को इस मौके पे गुफ्तगू नहीं करता। इस पर बात करते हैं, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, आप की कॉन्स्टिट्यूंसी में सिरजानी टाउन भी है। ये बताएं कि ये जो आज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो कागजात का पलंदा उठा के फेंक दिया और वो आप दीदा हो गए, आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा हामिद भाई, बात ये है कि माजरत के साथ अमीन भाई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, और फिर हमारे अलाइंस भी हैं, तो मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ उनसे। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब 28 तारीख को इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो इतने जज्बात और इतने सारी चीज़ें, ये एहसासात इनको एकदम कैसे नज़र आए? जब ये कहते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा, गवर्नर को लिखा, सबको लिखा और कोई जवाब नहीं आया, तो ये 6 महीने पहले, साल पहले, ये अगर 2-4 दिन पहले तो ख़त नहीं लिखे होंगे ना, ये पहले ख़त लिखे होंगे, उनके जवाबात क्यों नहीं आ रहे थे उस वक्त? इस मौजू के ऊपर हम कराची के जो हाइट्स, हम कराची MNAs जो हैं, हम मुसलसल कराची की आवाज़ उठाते हैं। मेरा हल्का इस वक्त इंतहाई मैं परेशानी के आलम में है। मैं कल अपने हल्के में गया हूँ, लोगों के अरबों रुपए के अमलाक जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। मैं एक खातून से मिला, उसकी बच्ची का जहेज़ ज़ाया हो गया है। इसी तरह लोग मर गए, आज 6 लोग मर गए। मतलब एक अजीब सूरत हाल है। ये कोई चंद दिनों की सूरत हाल तो नहीं है, ये पिछले कई सालों से, कि कितने सालों से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और शहरी हुकूमत MQM के पास है। तो ऐसे क्या वजह थी? क्योंकि ये 4 साल पहले भी तो कर सकते थे ये बात, 3 साल पहले भी जब अपने हल्के में गए तो लोगों ने PTI मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल लगाए। आप हैरान कुन बात है कि ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है
کہ جہاں پر وہاں، کیونکہ اب جب آپ وہاں حلقے میں جاتے ہیں تو آپ کے پسندیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور آپ کو ناپسند آپ کے اپوزٹ بھی لوگ ہوتے ہیں. میرے وہاں پہ موجود تھے جماعت اسلامی کے لوگ بھی موجود تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ. لیکن یہ سب سے بڑی شرمندگی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میری موجودگی کے اندر اداروں کے حق میں نعرے لگائے جائیں. ہم جمہوری لوگوں کی موجودگی کے اندر اگر پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے جائیں یا کہ رینجرز کے حق میں یا کسی اور کے حق میں نعرے لگائے جائے تو یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم سول لوگ، ہم جمہوری لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، منتخب لوگ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو متاثر نہیں کر پا رہے. لیکن ان کے حق میں نعرے اس لیے لگ رہے تھے کہ وہاں پہ رینجرز جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. سر ان کے ساتھ میں بھی ہیلپ میں شامل تھا، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. حامد بھائی میں رات کو 2 بجے تک، میں آپ کو وہ کلپس بھیجوں گا، آپ کو یہ کلپس تو ملے کہ جنہوں نے میرے کو دعائیں دی، وہ کلپس بھی میں بھیجوں گا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ رینجرز آپ کو بتائے گی کہ آفتاب اور آفتاب کی ٹیم جو تھی ساری رات وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتی تھی. کسی سے کوئی وہ لے کر نہیں، کوئی احسان بھی نہیں کیا میں نے، لیکن یہ کہ کھانے پہنچاتی رہی، لوگوں کو ریسکیو کرتی رہی. وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ کی ٹیم نے اور آپ لوگوں نے جس طرح تعاون کیا ہے. لیکن میں اس کے باوجود یہ بات کرتا ہوں کہ اس کے سب چیزوں کے باوجود یہ کافی نہیں ہے. یہ ہر سال کا ایک مسئلہ ہے. ہم اس مسئلے سے کب نکلیں گے؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پر حامد بھائی یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. وہاں پر نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہے، کس نے کی ہے اس کا تعین کرنا چاہیے. کس نے کچی آبادیاں بنائی، کس نے چائنا کٹنگ کی ہے، کس نے قبضہ کیا ہے. میں پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا ہے کہ جی GIT بنائی جائے تاکہ لوگوں کو جب سزا و جزا کا عمل نہیں ہوگا. اس وقت تو لوگ یہ چاہتے ہیں کراچی کے لوگ کہ وہ پانی جن علاقوں میں کھڑا ہے وہ وہاں سے ان کو کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے، ان کو وہاں سے صحیح سلامت نکالا جائے، اور اس میں سرجانی بھی شامل ہے. مین سرجانی یوسف گوٹ ہے. اچھا، اور اس وقت ہمارے نمائندے قسیم سعید جو ہیں وہ اس وقت کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں موجود ہیں، جہاں سے جناب آفتاب جہانگیر صاحب MNA بھی ہیں اور پانی میں کھڑے ہیں. قسیم سعید ذرا ہمیں بتائیے قسیم کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ جی میر صاحب اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں کراچی کے علاقے سرجانی 4C اور سیکٹر 4B کے درمیان سے. 4 روز ہو چکے ہیں. جمعے کے روز یہاں پر 185 ملی میٹر بارش ہوئی، اور میں اگر کہوں کہ میرے پیر ابھی زمین پر نہیں ہیں بلکہ ایک میک شفٹ پٹھے پر ہیں جو کہ کشتی کی صورت میں یہاں پر بانس کی مدد سے اور لکڑیوں کی مدد سے بنایا گیا ہے. تو آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ جو ہے وہ پانی یہاں پر 3 سے 4 فٹ جمع ہے. ہم یہاں پر نیچے اترنے کی کوشش بھی کریں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ آگے 16 فٹ کی گہرائی ہے اور وہاں پہ جا کے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، جو کہ یہاں پر متواتر حادثات پیش آ رہے ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ریسکیو کے ادارے بھی ضرور آئے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کام کیا، لوگوں کو صرف یہاں سے نقل مکانی میں مدد کی ہے. 4 روز میں آپ لوگوں پہ بیتی ہے اور ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پانی اتنا ہے کہ یہ ہمارے یہاں تک پانی تھا. آج تھوڑا یہ ہے کہ یہاں تک ہے، مگر یہاں کی ہماری ساری فیملیوں کو چلو کافی گھروں میں سے نکالا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لکڑیاں جلا کے تو کھانا بھی پکا رہے ہیں اس جگہ پہ. قسیم بہت شکریہ آپ کا. سعید غنی صاحب اس طرح کے اور بھی علاقے ہیں، تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تو خیر بہت بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ کراچی کے لوگ جو پانی میں اس وقت جو علاقے ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ریلیف کی ضرورت ہے. تو فوج اور رینجرز کے علاوہ کیا صوبائی حکومت بھی ان کی مدد کر رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو میں عرض کروں جو آفتاب جہانگیر کہہ رہے تھے، تھوڑا سا سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی، جو آپ کے پاس سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ کسی بھی بہت بڑے اس طرح کی کسی آفت کا سامنا کرنے کے لیے ان کے پاس خود اتنے نہ اکوپمنٹ ہوتے ہیں نہ ان کے پاس ہیومن ریسورس ہوتی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے تو پھر آپ اپنی مدد کے لیے پاکستان آرمی کو بھی طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس افراد بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے ہی آتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے کہ جی وہاں پر پاکستان آرمی کیوں کام کر رہی تھی یا کوئی اور ادارہ کیوں کام کر رہا تھا. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. اگر کوئی آفات آتی ہیں، کوئی ایسے سیلاب آ جاتے ہیں، کوئی زلزلے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر اس قسم کے بڑے ادارے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے، ہمارے حق میں نہیں لگ رہے تھے. دیکھیں اب وہ اب ظاہر ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اگر لوگ لگا رہے تو ٹھیک ہے، لوگ مطمئن تھے کہ جی وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا یہ کہ کراچی شہر میں اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر پانی زیادہ ہے. باقی مجموعی طور پر کراچی شہر میں کوئی اور بڑی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں پر اتنا پانی ہو. گلیوں میں تھوڑا بہت ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کہیں گلیاں کچی ہیں، کہیں کیچڑ ہوتا ہے، کہیں وہ جو نالوں سے سلج آ جاتا ہے، پانی اتر جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے، یہ ایشو ضرور ہے. لیکن کراچی شہر کے کسی اور بڑے علاقے میں اتنا ہے نہیں. اب سرجانی ٹاؤن ابھی وہاں قریب سے منتخب ہوئے ہیں، آفتاب جہانگیر اپنا حلقہ ہے.
ایک تو وہ آبادی نشیبی ہے, وہاں تھوڑا سا ڈپریشن میں ہے, پھر وہاں پہاڑوں سے کی طرف سے بھی پانی کافی آتا ہے, پھر بارش وہاں سب سے زیادہ ہوئی ہے. 186 ملی میٹر جو 3-4 دن پہلے بارش ہوئی وہ سرجانی ٹاؤن میں ہوئی تھی, اور اس صورتحال میں وہاں سے پانی کے نکلنے میں تھوڑا سا یہ مشکل پیش آئی اور لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. لیکن جو بات دوسری کہی آفتاب جہانگیر صاحب نے, میں اس کی بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ جو نالوں کے اوپر انکروچمنٹس ہوئی ہیں, جو دکانیں بنائی گئی ہیں, جو مکانات بنائے گئے ہیں, اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے نام اور چہرے ضرور سامنے آنے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ جن لوگوں نے کل یہ کروایا تھا آج وہ آپ تو حکومت میں ہیں نا, آپ تو دیکھیں نا سعید غنی صاحب, آپ تو حکومت میں ہیں, تو پیپلز پارٹی 10 سال سے حکومت میں ہے, تو آپ کو نہیں پتا چلا ان چہروں کا؟ مجھے پتا ہے بہت سارے مجھے تو پتا ہے. دیکھیں میں تو حامد صاحب میں تو حکومت نے کارروائی کیوں نہیں کی ان کے خلاف؟ دیکھیں ایک میں عرض کروں آپ سے, میں مثال سب کو یہ دیتا ہوں کہ میرے علاقے میں ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا TP2 جس کو کہتے تھے, اور وہ بہت بڑی زمین تھی, کو 100 ایکڑ سے زیادہ کی. مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے MQM نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک سڑک بنائی لائنز ایریا میں, اور وہاں سے جو لوگ اٹھے ان لوگوں کو اٹھا کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین پہ بٹھا دیا. اچھا میں اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھا سٹی کونسل میں نے تقریریں کی ہیں, خط لکھے ہیں کہ بھائی جو لوگوں کو آپ نے اٹھایا ان کی ری سیٹلمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اور جگہ پہ ان کو لے کر جاؤ, یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کو کیوں تباہ کر رہے ہو. لیکن چونکہ وہاں ان کا ووٹ کمزور تھا, تھوڑی سیٹ ان کے لیے کمزور تھی, تو انہوں نے کہا یہ اپنے سارے ووٹر ادھر لے کے چلے جاتا کہ سیٹ ہم مستحکم کر لیں. وہ سیٹ مستحکم کرنے کے چکر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بیڑا غرق کر دیا, اس کو نیست و نابود کر دیا, تباہ کر دیا. یہ MQM نے کیا, مصطفیٰ کمال کے وقت میں وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, میرے خطوط موجود ہیں جو لکھتا رہا کہ یہ بس. یہ تو میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں نا. اس طرح نیو کراچی کے اندر ہزاروں دکانیں الاٹ کی گئی ہیں نالوں کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ 5000 دکانیں اگر نالوں پہ الاٹ کر دیں, آج آپ مجھے کہتے جا کے اٹھا دو, بھئی 5000 لوگوں کے گھر وہاں سے چل رہے ہیں, یہ میرے لیے تو آسان کام نہیں ہے. یہ بٹھانا بہت آسان ہے, 100 ایکڑ زمین پہ آپ نے لوگ بٹھا دیے, لیکن وہاں اگر 5000 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں, ان خاندانوں کو بے گھر کرنا یہ میرے لیے آسان نہیں ہے. حکومت نے اس پہ بہرحال پلان ہم کر رہے ہیں کہ جی کس طرح یہ نالوں سے لوگوں کو اٹھائیں گے, کہیں اور لے کر جائیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے کراچی شہر کے اندر, نالوں پہ, پارکوں پہ, گراؤنڈز پہ, امین صاحب اس پہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن اس کے ریکارڈ ہیں, اس کے ڈاکومنٹ ہیں, اس کے نقشے ہیں, اس کے کاغذات ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سب MQM کے. اچھا وہ آپ کو جواب تو دیں گے اب امین صاحب, لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اب کراچی کے میئر کی مدت ختم ہو رہی ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو ریپلیس کون کرے گا؟ تو جو نیا ایڈمنسٹریٹر آئے گا تو کیا اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہوگی, اور اس میں جو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کا کیا کردار ہوگا؟ اس پہ جناب امین الحق صاحب سے ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ اب کراچی کا آئندہ ایڈمنسٹریٹر کیسے لایا جائے گا, تو اس پہ بات کرتے ہیں وفاقی وزیر جناب امین الحق صاحب سے. امین الحق صاحب, ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بن چکی ہے, تو کچھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو کراچی کا جو نیا ایڈمنسٹریٹر آئے گا اس کو کیسے لایا جانا چاہیے؟ حامد, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے چند سیکنڈ میں سعید بھائی نے جو بات کی کر لوں کہ دیکھیں بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے, چائنا کٹنگ کے حوالے سے. ہمیں یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2008 سے لے کر آج تک یعنی 13 سال ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت میں موجود ہے, اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انچارج کون ہے؟ صوبائی وزیر ہے. اسی طریقے سے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے انچارج کون ہے؟ صوبائی وزیر ہے. صوبائی وزیر بلدیات اور ٹاؤن پلاننگ کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اگر کسی جگہ پہ کہیں چائنا کٹنگ تھی, کہ انکروچمنٹ تھی, تو MQM تو اسے کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس تمام چیزوں کو ختم کیا جائے, جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں انہیں آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت سارے گوٹ آباد ہو گئے, اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یس دس از اے ہائی ٹائم, ہم سب کو مل کر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور ان تمام غلط چیزوں کو روکنی پڑے گی. اب آپ کا سوال ہے کہ ایڈمنسٹریٹر, دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو کمیٹی بنی ہے 6 رکن جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت ہے, اس میں چند TOR بنے ہیں کہ 6 کمپوننٹ طے ہوئے ہیں, جس میں کہ پانی کا مسئلہ کیسے طے کرنا, کیسے بہتر کیا جائے گا, ٹرانسپورٹ کے مسئلہ کیسے ہوگا, سیوریج کا نظام کیسے ہوگا, سالڈ ویسٹ کے نظام کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. ان جتنی بھی جو آخری 2 میٹنگیں جس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں, جس کا میں کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اس میں کسی جگہ پر ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہے. ہاں لیکن MQM کی کیا خواہش ہے؟ MQM یہ چاہتی ہے کہ کراچی میں, حیدرآباد میں, لاڑکانہ میں ایسے ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کیا جائے جو ایماندار ہو
جو دیانتدار ہو، اور بالخصوص جب کراچی کی بات کی جائے تو یقیناً ایسے لوگوں کو لایا جائے جو کراچی کے ڈائنامک کو سمجھتا ہو، کراچی میں پیدا ہوا ہو، کراچی میں تعلیم حاصل کی ہو، اور جس کا پولیٹیکل ول ہو، جس کا ویژن ہو کہ کراچی کو کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کیا ضروری؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت کو وہ تمام اختیارات جو انہوں نے میئر سے لے لی ہے کم از کم ایٹ لیسٹ ایڈمنسٹریٹر کے حوالے کریں۔ بالخصوص ماسٹر پلان ہے، آپ دیکھیں حامد میر، وی آر لیونگ ان دا 21st سینچری۔ اگر ہم ڈھاکہ کو دیکھتے ہیں، دہلی کو دیکھتے ہیں، بامبے کو دیکھتے ہیں، تو ان ماسٹر پلان کس کے پاس ہوتا ہے؟ میئر کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اہتمام ہوتا ہے، لیکن ماسٹر پلان بھی سندھ گورنمنٹ لے لیے۔ اب اگر میئر کوئی ایڈمنسٹریٹر آ جاتا ہے، وہ اگر کراچی میں کوئی بستی بسانا چاہتا ہے تو کیسے بسائے گا؟ اس کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں کہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، آپ کو یاد ہوگا حامد میر بھائی، آپ تو میرا خیال ہے ایک طویل عرصے سے یہ پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے مختلف ادوار میں سندھ کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کو بھی بلاتے رہے ہیں، اور میرا خیال ٹی وی پہ دیکھتے رہے۔ 2008 میں جب ان کی حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی کی، تو اعلان کرتے ہیں کہ کراچی میں 10,000 بسیں دی جائیں گی۔ 2013 تک کوئی بسیں نہیں آئے۔ 2013 میں جب قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کراچی کے لیے 5,000 بسیں دی جائیں گی۔ اور یقین جانے حامد میر، انتہائی شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اور سر جسے کہتے ہیں ہم خون کا گھٹ پی کے رہ جاتے ہیں کہ جب 2018 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے جا رہی تھی، میں ریپیٹ کرتا ہوں، 2018 میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے جا رہی تھی، تو سندھ کے اس وقت کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جو میرا بہت اچھا دوست ہے ناصر حسن شاہ، اس نے شہر فیصل پہ صرف اور صرف 10 بسیں کراچی کے لیے دی۔ یعنی 2008 میں 10,000 بسوں کا اعلان کیا، اور 2018 میں کتنی؟ 10 بسیں، یعنی 2008 سے لے کر 10 تک صرف اور صرف کراچی میں 10 بسیں آئی ہیں۔ تو کراچی کے عوام سوال پوچھتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ جب لاہور میں میٹرو بن سکتا ہے، جب پشاور میں میٹرو بن سکتا ہے، جب ملتان میں میٹرو بن سکتا ہے، اور یہ میٹرو کس نے بنایا؟ وہاں کی صوبائی حکومتوں نے۔ کیا کراچی کا نوجوان کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی 20 روپے دے کر کے ایئر کنڈیشن بس میں سفر کرے؟ پھر تو احساس محرومی پیدا ہوتی ہے نا کہ صوبائی حکومت کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یس، وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کہ وفاقی حکومت انوالو ہوئی ہے، وفاقی حکومت کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سینسیئر ہے۔ کراچی کی وفاقی حکومت نے جہاں گرین لائن دیا، میں موجودہ حکومت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گرین لائن کے لیے تقریباً 12 ارب روپے اس PSDP میں رکھے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ آج جو 6 منصوبے جو میں نے کمپوننٹ کی بات کی، حامد بھائی آخری چند سیکنڈ، کہ جو 6 کمپوننٹ کی بات کی میں نے آپ سے، پانی سے لے کر ٹرانسپورٹ تک، بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن صوبائی حکومت کی ناکامی، نااہلی، کراچی دشمنی اور سیاسی انتقام کے بنا پہ وفاقی حکومت کو انوالو ہونا پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ کر ہماری خواہش ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم صوبائی حکومت کی ہیلپ کریں تاکہ یہ کم از کم کراچی کے عوام میں جو احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ لیکن آج وسیم اختر صاحب نے تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کے خلاف چیخو پکار کی ہے، لیکن سعید غنی صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر پہ سب کی نظریں ہیں، تو وہ کیسے لایا جائے گا؟ اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کیا وہ کوئی سرکاری ملازم ہوگا، بیوروکریٹ ہوگا، کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا، کون ہوگا؟ اچھا، اس میں دیکھیں قانون کے مطابق یہ اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹرز تعینات کرے، اور یہ صرف کراچی میں نہیں، کیونکہ 1500 کے قریب ایڈمنسٹریٹرز ہم نے تعینات کرنے ہیں۔ چونکہ آپ بات کراچی کی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ پلان ہے کہ خاص طور پہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ایسے افراد کو تعینات کیا جائے جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جب تک انتخابات ہوتے ہیں وہاں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو بہتر طور پہ چلا سکیں۔ تو جن خوبیوں کا یا جن توقعات کا اظہار امین الحق صاحب نے کیا ہے، ہماری بھی کوشش ہے کہ اسی طرح کا کوئی فرد جو ہے وہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہو۔ اب وہ سول سوسائٹی کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی سیاسی آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپشنز ابھی تک ہمارے پاس اوپن ہیں، لیکن امید ہے کہ چند دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ لیکن ایک میں گزارش کر دوں جو امین الحق صاحب نے بات کہی، دیکھیں 18th امینڈمنٹ کو بنیاد بنا کے وفاقی حکومت یا کوئی اور افراد اپنے آپ کو کسی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ سے لا تعلق نہیں کر سکتے ہیں، اور کراچی جیسا بڑا شہر جس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم نے ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنایا تھا، اس کے لیے اس کے مطابق $10 ارب جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں۔ اب اگر آپ کسی صوبائی حکومت سے یہ کہہ کہ جی 18th امینڈمنٹ آ گئی اب آپ کریں، تو بھائی 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں گے تو ہم کریں گے نا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہم سے کرتی ہے کہ ہم آپ کو اس سال میں NFC کی مد میں اتنا پیسہ دیں گے،
وہ پیسے بھی پورے نہیں دیتے. 240 ارب روپے پچھلے سال کم دیے, اس سال بھی کم آ رہے ہیں. اگر وہ کلیکشن بہتر نہیں کر پا رہے ہیں, ان کی جو نالائکی ہے اس کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے. اس میں آپ کہیں ہم سے کہ ہم کام کریں, ہم سارا نہیں کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم بار بار یہ صوبائی حکومت پہ کہتی ہے کہ جی کراچی کیونکہ بہت زیادہ کماتا ہے, آپ کراچی پہ لگائیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی مطالبہ وفاق سے بھی کریں نا. وفاق کے ریونیوز میں 60% کراچی کا ہوتا ہے. آپ ان سے کہیں کہ 60% کراچی پہ لگائیں, جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے ہم سارا لگا دیں گے. آپ پہلے ان سے لے کر آئیے, پھر ہم سے کیجیے بات. تو کراچی شہر صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. کراچی شہر میں وفاقی حکومت کو بھی اس لیے انویسٹ کرنا چاہیے کہ 60% کراچی کما کے دیتا ہے. کراچی شہر میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے, وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے. تو تمام جو بڑی حکومتیں ہیں, صوبائی ہو یا وفاقی ہو, وہ کراچی کے لیے مل کر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گی تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے. صرف صوبائی حکومت کو آپ نشانہ بنائیں, اور وفاقی حکومت جس نے آپ کو 1 ارب روپے دیے اس سال, اس کی آپ گن گاتے ہیں. کراچی میں جو صوبائی حکومت اگلے 3-4 سالوں میں کوئی 200 ارب روپے سے زیادہ لگانے جا رہی ہے, وہ آپ کو بری لگتی ہے. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب یہ بتائیں, آفتاب جہانگیر صاحب کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کے حلقے میں نالوں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں حامد بھائی, بات یہ ہے کہ نہیں, بات صحیح ہے, یہ غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو بس میرا سوال یہ ہے کہ جو نیا ایڈمنسٹریٹر کراچی کا آئے گا, کیا اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ نالوں پہ جو انلیگل مسجدیں ہیں ان کو ختم کریں؟ اچھا, میں حامد بھائی اسی پر آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جب تک جتنی وہاں پہ سماجی, سیاسی, مذہبی جماعتیں, اگر ہم بیٹھ جائیں کراچی شہر کے لیے صرف 3 جماعتوں کا اختیار نہ رکھیں کہ جی اس سے پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی, ہم ان کو بٹھا کر ان کے سامنے رکھیں پرپوزل کہ بھئی یہ لوگ ہیں, ان میں سے کوئی ایڈمنسٹریٹر لے کر آتے ہیں, تاکہ یہ کہ اس کے پیچھے ان کی طاقت بھی ہو, تاکہ وہ جب کوئی کام کرے تو کوئی مذہبی جماعت کھڑی نہ ہو, کوئی سماجی جماعت کھڑی نہ ہو. دیکھیں یہ ایشوز ہیں, اگر ان ایشوز اتفاق رائے اور سب کو لے کر, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کراچی ہے جو 90% سندھ کو دیتا ہے, 65% وفاق کو دیتا ہے, یہ سنتے چلے آ رہے ہیں ہم, لیکن کیا اس کو اون کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. ایک ہاسپٹل ہے میرے علاقے کے اندر جو لیاری تحصیل ٹاؤن کے قریب, انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے, اس کی فنڈنگ جو ہے وہ وفاق نے کرنی ہے, لیکن صوبہ اس پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں اگر وہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل بن جاتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے, میں نے ریکویسٹ کی, بلاول صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے اسکولوں کے بارے میں کی, لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. اب میں اب بھی یہ کہتا ہوں, پھر کوئی سیاسی آدمی یا کوئی اپنا پسند, اگر پیپلز پارٹی اپنے پسند کا آدمی لگائے گی تو میں ہو سکتا ہے اس کو اون نہ کروں, ایم کیو ایم اون نہ کرے, اور وہاں کی دوسری تنظیمیں بھی اون نہ کرے. اگر الٹیمیٹلی پھر کوئی بیوروکریٹ آ جائے گا. اچھا, وہ اس لیے بہتر یہ ہے حامد بھائی کہ ان سب کو بٹھا لیا جائے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے, ان کو بٹھا کر اتفاق رائے سے, یہ ٹیمپریری ہے, آپ اس اتفاق رائے سے جب تک نئے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے کوئی ایسے آدمی کو لایا جائے جس سے آپ کوئی کام لے سکیں. چلیں, یہ آپ نے ایک اچھی بات کیا, تو اس پہ امین الحق صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. امین الحق صاحب, وقفے سے پہلے جو آفتاب جہانگیر صاحب ہیں انہوں نے یہ تجویز پیش کیا کہ کراچی کا جو نیا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو اتفاق رائے سے اگر لایا جائے تو بہت اچھا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر اتفاق رائے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں حامد میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور سیاسی ورکر کے حوالے سے جو میرا جو آئین اور قانون کے حساب سے یہ مکمل اختیار میرا خیال ہے صوبائی حکومت کا ہے. ہاں, سعید غنی نے جب میری بات سے ایگری کیا کہ یس کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ایسا ہو جو کراچی کے ڈائنامک کو سمجھتا ہو, جو ایماندار ہو, دیانتدار ہو, جو کوئی پولیٹیکل پریشر لیے بغیر کراچی کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو, ایسے شخص کا ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے تو ایم کیو ایم پاکستان بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ویلکم کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے جو ٹی او آر ہے, اس جو اب تک جو ٹی او آر بنے اس کے اندر یہ والے معاملات ڈسکس نہیں ہوئے. ہم کے صرف 6 کمپوننٹ ملیں, اور کمپوننٹ کے بعد جو اگلی چیز اگلے میٹنگ میں جو میرا خیال سعید غنی ایگری بھی کریں گے کہ اگلے میٹنگ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں فنڈنگ کہاں سے لانی ہے. فنڈنگ کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے کیسے آئے گی, سینٹرل گورنمنٹ کے ADP سے کیسے آئے گی, اور ورلڈ بینک اور مختلف جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے وہاں سے فنڈنگ لانی ہے. اس پہ ڈسکشن ہوگی, اور اس کے بعد کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا. ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس NDMA موجود ہے, FWO موجود ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہاں کیا کر سکتی ہے, کیا سینٹرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. یہ جو ایڈمنسٹریٹر والا معاملہ ہے, ایڈمنسٹریٹر والے معاملے میں میں سعید غنی صاحب سے ذرا پوچھ لوں. سعید غنی صاحب, یہ اتفاق رائے سے ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریٹر؟ کیا اچھا نہیں ہوگا کہ اتفاق رائے سے آ جائے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے, اور جب آپ یہ کہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں
تو اس میں پھر کسی ایک نام پہ اتفاق کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے. میں آپ کو یہ جب کہہ رہا ہوں اور یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی سوچ کیا ہے اس پہ, تو ایڈمنسٹریٹر انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی آئے گا جس کے اوپر شاید کسی کو اعتراض اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو جب ہم خود اس نیت کے ساتھ آگے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹر غیر متنازع لگانا ہے اور ایسا لگانا ہے جو بہتر طور پر کراچی کو سرو کر سکے, تو اس پہ کنٹروورسی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. لیکن اب چونکہ قانون میں لکھا ہے, اب یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ناممکنات ہے. یہ ایک دو جماعت ہو تو چلیں بیٹھ کے سمجھا بھی دیں, لیکن اگر 20 جماعتوں کا آپ کہیں گے آفتاب جہانگیر صاحب سن لیا, یہ تو ناممکن کام ہے, آپ ناممکن باتیں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے حامد بھائی, جب کراچی کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, تو ناممکن کام کو ممکن کرنا پڑے گا. نہیں پھر آپ پنجاب میں جہاں لگائیں, آپ نے کس سے پوچھ کے لگائیں؟ سعید بھائی آپ میرے دوست بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں. میں پنجاب کی بات نہیں, میں تو اپنے شہر کی بات کروں گا, NA-252 کی بات کروں گا, یوسف گوٹ کی بات کروں گا, سرجانی کی بات کروں گا, 4A 4B کی بات کروں گا, جہاں لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی بات کروں گا. لوگوں کی املاک پر قبضہ ہوا ہے, جن لوگوں نے کیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو اس لیے یہ اچھا, ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, کس نے کیا ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ جی شہری علاقوں پہ کس نے کیا ہے اور دیہی علاقوں پہ کس نے کیا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اچھا ہاں, اس میں بڑے بڑے نام ہیں. اچھا, اب ایک آپ ناممکنات کی بات کر رہے ہیں, تو ایک ہمارے وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, وہ بھی کبھی کبھی ناممکن سا کام کر دیتے ہیں. تو انہوں نے آج ایک بڑا ناممکن کام کر دیا ہے. یہ جو ابھی ہم نے شروع میں گفتگو کی تھی غلام سرور خان صاحب کے بیان کے بارے میں, کہ غلام سرور خان صاحب نے کہا جی کہ جو پچھلے 35 سال جو لوگ حکومت میں رہے یہ واجب القتل ہیں. تو فواد چودھری صاحب جو خود بھی وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے بھی اس کی بہت بھرپور طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا, جیسا کہ امین الحق صاحب نے بھی کیا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا ویری ان اپروپریٹ اسٹیٹمنٹ, the minister failed to ascertain gravity of the such statement. Politics is a war of ideas, it's no more era of killing opponents. You may have extreme disagreements, but such statement is in a bad taste and cannot be approved. تو امین الحق صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کیا. تو امین الحق صاحب, میرے پاس ٹائم کم ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غلام سرور خان صاحب کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے؟ بالکل, ایز اے سیاسی ورکر کے طور پر MKM کے کارکن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسے الفاظوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اپنے سیاسی کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب, جناب آفتاب جہانگیر صاحب, سعید غنی صاحب. اور جو آخر میں ہم نے بات کراچی کے معاملات پہ کی ہے, لیکن جو غلام سرور خان صاحب کا بیان ہے یہ صرف کراچی کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے یہ اس طرح کا بیان جو ہے یہ بہت برا ہے. سیاستدانوں کو, خاص طور پہ وفاقی وزراء کو سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہوئے بڑے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے. ایک فیڈرل منسٹر جو ہے یہ واجب القتل کا لفظ استعمال کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ فتویٰ جاری کر رہا ہے, اس کو یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا فتویٰ جاری کرے. یہ تشدد پر اکسانے کے زمرے میں آتا ہے, یہ دہشت گردی کو ہوا دینے کے زمرے میں آتا ہے. غلام سرور خان صاحب سے گزارش ہے کہ نہ صرف اپنے الفاظ واپس لیں بلکہ اس بیان پر وہ قوم سے معافی بھی مانگے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.